नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे आयत नंबर 75 ऑफ सूरह अल बकरा। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने अपने मुसहफ खोल लें। ठीक। क्या ये यहाँ पर इस्तिफहामिया अलिफ है, हमजा है। क्या क्या फा पस ता ये जो है ताए उसकी है मानिंद जमीर के, बस जमीर तो अंता होता है लेकिन ये जमीर को रिप्रेजेंट करिए। तुम क्या पस तुम अफतत माऊना क्या पस तुम लोग तमा करते हो अन के युमिनू के वो ईमान ले आएंगे ल लिए कुम तुम्हारे व हालांकि कद तहकीक काना है फरीकुन एक फरीक या एक ग्रोह के लोग मिनहुम उनमें से यस्माऊना सीन मीम आइन समा यस्माऊना वो सुनते हैं कलामा कलाम काफ लाम मीम कलाम जो हम पढ़ते हैं कलाम अल्लाही कलाम अल्लाह का यानी कि कुरान सुम्मा फिर युहरिफूनहु यू वो हरिफू तहरीफ कर डालते हैं युहरिफूनहु किसमें कुरान में मिम बादी बाद इसके मा जो अक़लूहु आइन क़ाफ लाम अकल अक़लूहु समझ लिया उन्होंने इसे व और हम वो यालमून वो जानते हैं व और इदा जब लकू वो मुलाकात करते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, अल्लज़ीना उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, क़ालू वो कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम, व और इदा जब खला वो अलहदा होते हैं या खिलवत में होते हैं या अकेले होते हैं, बादुहुम बाज उनके इला तरफ दिन बाज के क़ालू वो कहते हैं क्या फिर ये इस्तिफहामिया का हमजा है क्या ता तुम वही जो हमने पहले बताया ज़मीर की मानिंद तुम अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बातें बनाते हो क्या तुम बातें बताते हो इन्हें हादासा इसके रूट लेटर्स हैं हादासा बात बताना या फिर हदीस भी इसी से है अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बातें बताते हो उन्हें बीमा बसबब इसके जो फतह खोल दी हैं अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर ली ताकि युहाजुकुम ताकि वो झगड़ा करें जीम इसका मतलब होता है झगड़ना हुज्जतबाजी जैसे हज झगड़ना हज भी में भी यही रूट लेटर्स है जीम हज पे भी लोगों में झगड़े हो जाते हैं तो यही है कि लियुहाजुकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे भी साथ इसके इंदा पास रब्बिकुम परवरदिगार के तुम्हारे क्या फला फा पस ला नहीं क्या फिर नहीं ताक़िलून तुम अकल से काम लेते। तो इस पे दोबारा से अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो अफततमाऊन अन युमिनू लकुम क्या फिर तुम तमा रखते हो कि वो ईमान लाएंगे लकुम तुम्हारे लिए व
وقد حالانکہ تحقیق کانا فریقم منہم ہے ایک گروہ کے لوگ ان میں سے یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں من بعد اس کے ما جو اقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے وہم جبکہ وہ یعلمون علم رکھتے ہیں جانتے ہیں وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ جو آمنوا ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلا وہ علیحدہ ہوتے ہیں بعضهم بعض ان کے الا بعض بعض کے ساتھ یا بعض کی طرف قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں بما جو فتح اللہ کھول دیے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے بھی ساتھ اس کے عند ربکم پاس تمہارے رب کے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اچھا دیکھیں اب یہ مطلب کہ ایمان والوں کو کس چیز کی تمنا تھی؟ اس چیز کی تمنا تھی کہ جب دیکھیں مسلمان مومنین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان میں سے کچھ ایمان والوں کی یہ تمنا تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ میں چونکہ نہ تو کوئی رسول آیا اور نہ ہی کوئی کتاب آئی تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ تو پیگنز تھے، ان کے پاس تو نہ کتاب کا علم تھا نہ ان کے پاس رسالت کا کوئی علم تھا، تو وہ انہوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا اس بات پہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے اس کا انکار کیا. تو جب یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تو مومنین میں سے کچھ لوگ اس چیز کی تمنا رکھتے تھے کہ چونکہ اب ہم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ میں تو اہل کتاب بھی ہیں اور اہل کتاب کے پاس تو علم ہے کہ ان کے پاس انبیاء بھی آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، ان کی کتاب بھی آئیں، تورات، انجیل، تو ان کو تو سب پتہ ہے. وہ اب جیسے ہی ہم پہنچیں گے تو وہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور قرآن پاک کو بھی مان لیں گے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی وہی کتابیں ہیں جو جس کی قرآن نے تصدیق کی ہے. تو وہ اس چیز کی تمنا رکھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے جو ایمان لائیں کہ وہ تم یہ اس بات کی تمنا رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تم پر، حالانکہ ان میں سے ایک فریق وہ بھی ہیں جو سنتے ہیں اللہ کا کلام. کیونکہ دیکھیں جب مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد جو تعلیم دی، پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، تو لوگوں نے جو سنا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کے سنتے تھے لیکن وہ سننا برائے سننا ہوتا تھا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایمان والوں میں، مسلمانوں میں مطلب کہ وہ تھے منافقین، اسی طرح یہود مدینہ جو ان میں بھی منافقین تھے، تو وہ بھی آ کر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنتے تھے، لیکن پھر وہ جا کے یحرفون وہ تعریف کر دیتے تھے. تحریف کس چیز کی؟ تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف ہوتی ہے جیسے پرورژن، کہ مطلب ٹروتھ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دینا یا اس کو بدل دینا، جیسے پرورٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو کہ وہ ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا اور پھر اس کے باوجود اس میں تعریف کر ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس چیز کو جانتے تھے، وہ عقل رکھتے تھے، کیونکہ عقل سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. عقل سلیم کیا ہے کہ جو غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے. تو ان کو یہ بات پتہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ جا کے اس کو بدل دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب وہ لوگ ملاقات کرتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئیں. یہ آیت ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 14 میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ جب وہ مطلب کہ
کیا منافقین کے بارے میں کہ جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایمان لے آئے, لیکن جیسے وہ اپنے گروہ کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو نہیں ایمان لائے, ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے. تو یہی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے, اور لیکن جب وہ اپنے اولیاء اپنے علماء کے ساتھ ملتے جن کو بہت علم تھا تو ان میں سے بعض جو تھے بعض کو کہتے کہ مطلب پھر وہ جا کے جو دیکھتے تھے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو ایمان لائے یا ایمان لانے کی طرف انکلائن ہوتے تھے. تو جو مدینہ کے جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے بھی اپنی علماء سے یہ بات پڑھی ہے, سیکھی ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں, یہود کے علماء, کہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم کہتے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں, اور قرآن کی بھی اس میں بتائی گئی ہے, پیشن گوئی کی گئی ہے. تو جب یہ ملتے اپنے علماء کے ساتھ تو ان کو کہتے, جب علماء کے پاس آتے تو کہتے کہ علماء ان کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ تم نے یہ بات مومنین کو کیوں بتا دی, جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو کیوں بتا دی, اب تو وہ تم نے نہیں بتانی چاہیے تھی. اب تو مومنین لوگ جو ہے اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے, حجت قائم کر دیں گے کہ ہمارے پاس علم تھا اور ہم نے اس کو نہیں مانا. تو اس بات کو اس آیت میں بتایا گیا ہے. کیا ولا بھلا نہیں, یعلمون وہ علم رکھتے, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یعلم جانتا ہے, ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں, سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, و اور ما جو یعلنون عین لام نون اعلان اعلانیہ یعنی کہ ظاہر کرنا, اوپنلی بتانا, یہ اسی میں سے اس کے روٹ لیٹرز یہی ہیں, عین لام نون. اولا کیا بھلا نہیں, یعلمون وہ علم رکھتے, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یعلم جانتا ہے, ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں, و ما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو علماء یہود جو اپنے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ بھی تم نے مسلمانوں کو کیوں بتا دیا کہ ہمارے پاس کتاب ہے, اور ہماری کتابوں میں ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ جو میں نے ابھی بات بتائی کہ ایک رسول آنے والا ہے اور کتاب بھی ان کے اوپر نازل ہوگی, تو اب تو وہ حجت قائم کر دیں گے, تو ان کو ڈانٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بھلا یہ علماء اس بات سے ناواقف ہیں, اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا علم ہے, وہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون, اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں, الف میم میم, ٹھیک ہے. امی کس کو کہتے ہیں, امی کہتے ہیں کہ جس کے پاس سوائے مدر کی نالج, سورس آف مدر ہو نالج کے لیے, دیٹس اٹ, اور کوئی اس کے پاس سورس نہ ہو نالج کے لیے, اس کو کہتے ہیں امی. یعنی کہ اس نے جو کچھ بھی سیکھا اپنی ماں سے سیکھا. اور کیا نام, مدینہ کے جو عرب کے جو مکہ کے جو لوگ تھے ان کو امی کہا جاتا تھا, کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب آئی تھی نہ کوئی رسول تھے, تو انہوں نے تو جو بھی اپنے آبا و اجداد کو دیکھا پوچھتے ہوئے انہوں نے وہی پوجا, اسی لیے ان کو امی کہا جاتا تھا, ان کے پاس کوئی بک نالج نہیں تھی. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں, لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے, الکتابہ کتاب کا, اللہ سوائے امانی یا تمناؤں کے, وَإِنْ اور نہیں ہم وہ الا مگر یا ظنون وہ گمان کرتے ہیں.
دیکھیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ امی تو میں نے کہا مکہ کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پر امی یونا کن کو کہا گیا ہے؟ جو کہ علماء جن کے پاس علم تھا، لیکن انہوں نے امی اس لیے کہا کہ پڑھے لکھے جس کو ہم کہتے ہیں نا جاہل. دیکھیں ہماری ٹرمینالوجی میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی ورلڈلی ڈگری نہ ہو، پر قرآن جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دین کی نالج نہ ہو، اللہ کی نالج نہ ہو، رسول کی نالج نہ ہو، کتاب کی نالج نہ ہو، اس کو ان پڑھ جاہل کہا جاتا ہے. تو علماء یہود کے پاس ان کو ان کے لیے بتایا گیا کہ ان میں ان پڑھ بھی ہیں، ان کو ان پڑھ کہا گیا کہ ان میں تو ان پڑھ ہیں جو علم نہیں رکھتے کتاب کا، یعنی کہ ان کے اللہ سوائے امانیہ تمناؤں کے، اور نہیں ہوں وہ اللہ یظنون یا نون گمان، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مگر وہ گمان کرتے ہیں. امیین سے کون مراد ہے یہاں پر؟ امیین یہود کے ایک فرقے کو، کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ ایک طبقے کے لوگ پر مشتمل ہے کہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں، کہ ان کے پاس کتاب تو ہے لیکن کتاب کا علم نہیں رکھتے. آج ہم کیا مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہم دیکھتے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، بڑی ڈگری ہولڈرز ہیں، لیکن کتاب کا تو علم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم نہیں وہی جہالت ہے سب سے بڑی. تو مطلب کہ وہ جو علمی کتاب اللہ ہی کو نہ پا جانے تو وہ کس اس کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل رکھنے والا انسان ہے؟ تو اگر یہ عقل ہوتی تو آج کیا مسلمانوں میں فرقہ وارانیت ہوتی؟ نہیں ہوتی، رائٹ. یہ جو بتایا گیا ہے کہ امانی کس کو کہتے ہیں؟ امانیتن جو ہے یہ امنیتن جو ہے یہ سنگولر ہے، اور امانیہ جو ہے یہ پلورل ہے. تو یہ جیسے انگلش میں کہا جائے تو وشفل تھنکنگس، یعنی کہ بڑا گمان رکھنا، جو ہے فالس ہوپس رکھنا، اس کو کہا گیا ہے امانی. تو ان کے پاس فالس ہوپس یا وشفل تھنکنگ سمجھتے تھے کہ اپنی سوچ ان کی ایسی تھی کہ ہم تو بخشائے لوگ ہیں، ہم تو کیا ان کی امانیت کیا تھی؟ کس چیز پر ان کو زوم تھا، گمان تھا کہ چونکہ ہم لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، ہم تو ان کے آف اسپرنگس ہیں، ہم تو، اور پھر دوسرا کیا تھا کہ ہم تو بخشائے اس لیے ہیں کہ ہم ایسی امت سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے. تو ہمارے لیے تو کچھ بھی ہوگا تو یہ ہمارے انبیاء جو ہیں، چونکہ ہم انبیاء کے آف اسپرنگس میں سے ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، اور اگر ہمیں دوزخ چھوئے گی بھی تو کچھ دن یہ ہم آگے آئے گا. یہ ان کی وشفل تھنکنگس تھی. آج کیا ہم مسلمانوں میں کیا وشفل تھنکنگس ہیں کہ ہم تو امت مسلمہ میں سے ہیں، ہم تو امت محمدی میں سے ہیں، تو ہم تو بخشائے ہیں، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، انشاءاللہ ہوگی تو صحیح. لیکن کیا آپ سے کہ صرف شفاعت کے بیس پر، شفاعت کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ وشفل تھنکنگز ہے. ہمارے جب تک ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہیں کریں گے، ساتھ لے کے چلیں گے، تو پھر ہم کیسے پھر یہ امانیہ ہی ہے نا، صرف فالس ہوپس ہی ہیں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگس ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اور یہ صرف ان کا گمان کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہم کو بھی صرف گمان کے بیس پر یا وشفل تھنکنگس کے بیس پر اپنے آخرت نہیں مل جائے گی. آخرت ہمیں ملے گی تو اس کے لیے جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویلن، پس ہلاکت ہے. ویل کہتے ہیں جہنم کی ایسا درجہ ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. استغفر اللہ. امیجن، ویل اس کو کہا گیا ہے، روایات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. فویلن، پس ہلاکت ہے، کہیں پر آتے ہیں اس کا مطلب بربادی ہے، تباہی ہے. للذین، ان کے لیے جو یکتبون، وہ لکھتے ہیں، کاف تابا کتبہ، کتاب، کتب خانے، سب کے یہی روٹ لیٹرز ہیں، کاف تابا. وہ لکھتے ہیں الکتابہ، کتاب کو، بھی ساتھ،
ایدی ہاتھوں کے, ہم اپنے, بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے, ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں, ہذا یہ یعنی کہ جو انہوں نے لکھا, من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے, لیشترو تاکہ وہ لے لیں, بھی بدلے اس کے, ثمنن قیمت, قلیلہ تھوڑی, فویلن پس ہلاکت ہے, لہم ان کے لیے, مما بوجہ اس کے جو, کتبت لکھا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, وویلن اور ہلاکت ہے, لہم ان کے لیے, مما بوجہ اس کے جو, یکسبون وہ کماتے ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فویل کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا گناہ. جب بھی تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ فویل, پس ویل تباہی, بربادی, ہلاکت ہے کن کے لیے, جو کتاب کو خود لکھتے ہیں. دیکھیں وہ کوئی تورات اور یہ قرآن تو نہیں لکھتے تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر کوئی کسی کے پاس کسی کو آتا ان کے پاس, جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کتاب ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں تھی, صرف علماء کے پاس ہوتی تھی, تو جو بھی علماء کے پاس آتے اپنا کیس لے کر کہ بھی ہمارے یہ مسئلہ ہے, ہمیں دین کے لحاظ سے اس میں گائیڈنس چاہیے, ہم سے کچھ گناہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا ہے, تو آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم لوگ اس سے کیسے نکلیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جتنا بڑا گناہ ہوتا تھا یا جتنا بڑا کوئی کیس آتا تھا, اس کے مطابق وہ ان سے پیسے لے کر اس حکم کو ہی بدل دیتے تھے, یا پھر اس کو بدل دیتے, یا اس کے معنی بدل دیتے تھے, یا پھر کچھ اور لکھ دیتے تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, یعنی کہ فتوے لکھتے تھے. آج کیا ہم نہیں دیکھتے مسلمانوں میں فتویٰ فروشی کتنی کہ کامن ہوتی جا رہی ہے, لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں, ایزیلی فتویٰ دے دیتے ہیں. ثم پھر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے پاس سے لکھا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ, اور اللہ تعالیٰ پر دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں. اور کیوں ایسا کرتے تھے, تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, وہ ویلن اور ہلاکت ہے ان کے لیے, مما جو کچھ انہوں نے کمایا. 3 دفعہ ہلاکت بتائیے. آج ہمارے مسلمانوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ بھی آرام سے, آج کا سب سے بڑا کیا ہے, ایزیلی ہم کتاب تو نہیں, ہم احکامات تو کوئی نہیں بدل سکتا, رائٹ, اس کے ورڈز بھی نہیں کوئی بدل سکتا قرآن کے. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کو توڑ مروڑ کے اپنے مفاد کے خاطر اس میں سے ہم نکال لیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. اس چیز کی طرف بتایا گیا کہ جو وہ انہوں نے کیا وہی آج امت مسلمہ کے لوگوں, بعض لوگوں میں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ علم جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, نہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہاں سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے بڑے جرم سے بچائے, آمین. اور پھر ان کی اور وشفل تھنکنگز کیا تھی, اور وہ قالو کہا انہوں نے, لن ہرگز نہیں, تمسنا, میم سین سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, مس کہنا چھو جانا, تمسنا نہیں, ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں, النارو آگ, الا مگر, ایامن دن, معدودہ گنے چنے. یوم کی جمع ہے ایام, اور معدودہ کی کیا روٹ لیٹرز ہیں, عین دال دال, یعنی کہ عدد گنتی, تو گنے چنے دن. اور انہوں نے کہا, وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے کچھ دن. قل, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے, کیا, تا تم, اتخذتم کیا لے رکھا ہے تم نے, عند اللہ اللہ کے پاس سے, عہدن کوئی عہد. اللہ اکبر.
فلن تو ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کے. ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم علم رکھتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کہ آپ ان سے پوچھیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. اور کیوں کہ اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے کچھ دن چھوئے گی. تو آپ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے اس کے بارے میں اللہ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی پرومس کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو خلاف نہیں کرے گا. یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں جو تم تو جانتے ہو اور اللہ نہیں جانتا. کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم وہ کہتے ہو اللہ پر جو تم علم نہیں رکھتے. بلا ہاں کیوں نہیں. من جس نے کسبا کمائی سیئتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بِهِ احاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا، بِهِ اس کا خطیئتہ اس کی خطا نے اس کی، خا تا حمزہ یا خا تا وا اس کی بلا ہاں کیوں نہیں. من کسبا جس نے کمائی سیئتن کوئی برائی، یہ دیکھیے گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے. وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطا نے. فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی. ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کی اس بات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کما لیے اور اس گناہوں نے ان کو احاطہ کر لیا ہے. لیکن جب انسان پہلا گناہ جو ہوتا ہے نا، یہی سب سے مشکل ہوتا ہے کرنا. جب انسان پہلا گناہ کی لذت جو ہے گناہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے. جب انسان گناہ کر لیتا ہے، اگر پہلا گناہ کرتا ہے، اس کو بہت گلٹ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کوئی گناہ کر کے پلٹے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، تو گناہ پھر اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، گناہ میں وہ گھر جاتا ہے. یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جس نے بھی کمایا گناہ کے کاموں یا برائیوں کو، تو پھر برائیاں یا گناہ ان کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور پھر یہی لوگ آگ کے ساتھی ہو جاتے ہیں. پھر جہنم ان کا ساتھی بن جاتے ہیں، جہنم ان کی جائے پناہ بن جاتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے بڑے گناہ کرنے سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں تو یہی کریں گے، رائٹ. والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے کیے عمل، صالحاتی نیک، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی ساتھی جنت کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے گناہوں کی بات بتا دی کہ ان کا ٹھکانہ بتا دیا کہ وہ جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر بتا دیے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب لیکن نیک عمل کی بھی ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نیک عمل لوگ کہتے ہیں کہ جو سوشل ورک کر لو، برے مطلب کہ کسی کی ہیلپ کر دو، کسی کو ستاؤ مت، دھوکہ مت دو، یہ بس کر لو تو تمہارے نیک عمل ہو جائیں گے. ایکچولی نیک عمل کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے دونوں مل کے کیے جائیں. کہ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کو مانا جائے، رسول کی رسالت کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانا جائے، اس کے احکامات کی پابندی کی جائے. جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھا جائے اور جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام کہہ کر اس سے اجتناب کیا جائے.
یہ ہے نیک عمل. اور پھر جو ہے دوسرا پارٹ کیا ہے, حقوق العباد کے, دوسروں بندوں کے حقوق پورے دیے جائیں, ان کے ساتھ ناانصافیاں نہ کی جائیں, دھوکہ دہی اور جو بھی اللہ حقوق العباد ہیں ان کو پوری طرح نبھایا جائے. یہ ہے نیک اعمال کرنا. اپنی طرف سے نیکی کر لینا, نیکی سمجھ کے, وہ نیکی تو ہوگی, لیکن کیا وہ حقوق مطلب کہ جو اگر نماز نہیں پڑھی اور اس طرح کے کام کر لیے تو کیا وہ ایکویولنٹ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے, رائٹ. تو یا پھر اللہ کے تو کام پوری طرح نبھا لیے, لیکن دنیا کے لوگوں کے کاموں کے ساتھ ان کو بہت ٹارچر کیا, بڑا ظلم ستم کیا, تو کیا وہ ان کی نمازیں یا وہ سارا چیزیں پوری ہو جائیں گی؟ تو دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے, یہ ہے نیک اعمال. اور پھر نیک اعمال بھی کیے جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جائیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا, جیسے انہوں نے کیے ہمیں ویسے ہی ان کو فالو کرتے ہوئے کرنا ہے, یہی اتباع کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اور سنت کو مانتے ہوئے, یہ ہے نیک اعمال. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ان کے وہ ساتھی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے. یہاں پہ میں خیال ہے کہ ہم اپنا ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ ہم پھر نیکسٹ اس میں کریں گے. تو ٹھیک ہے, تو آج کا لیسن ہم آیت نمبر 82 تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.